मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान मजीद की सूरह मुज़म्मिल इब्तदाई सूरत है। जब कुरान को कोई भी नहीं जानता था दुनिया में, चंद गिने चुने अफराद थे नबी तहज्जुद में कुरान पढ़ते और वो गिने चुने अफराद आपके पीछे कुरान सुनते। सूरह मुज़म्मिल दूसरे या तीसरे नंबर पे नाजिल हुई। अभी पूरा कुरान पूरा किया 99.9% कुरान नाजिल नहीं हुआ था, और उसका नाम अल्लाह ने रख दिया वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ए नबी, आप कुरान पढ़ें आराम आराम से, तजवीद के साथ। तो अल्लाह ने खुद बता दिया कि मूसा पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम मैंने तौरात रखा, ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई उसका नाम मैंने इंजील रखा, और आप पर जो किताब अभी नाजिल हुई नहीं है, होना शुरू हुई है, उसका पहले से नाम क्या है? अल कुरआन। क्या मतलब कुरान का? ये क़िराअत से निकला है। क़िराअत कहते हैं पढ़ने को, कारी किसे कहते हैं? पढ़ाने वाला। इक़रा पढ़ो। तो कुरान का मतलब ये मुबालगे का सीगा है, वो किताब जो बेतहाशा पढ़ी जाए। नबी का नाम रखा जा रहा है, बच्चे का जो बेटा पैदा हुआ है उसका नाम रखा जा रहा है, वो जिसकी बेतहाशा तारीफ की जाए। किताब नाजिल हो रही है, उसका नाम रखा जा रहा है वो किताब जो बेतहाशा पढ़ी जाए। किसी को क्या पता था कि 4 आदमी सुन रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं, वो भी छुप छुप के कोई देख ना ले। नाम रखा जा रहा है, ऐसी पढ़ी जाएगी कि इससे ज्यादा दुनिया में कोई किताब नहीं पढ़ी जाएगी। ये इसकी अलामत है। इसका नाम इंसानों की सिलेक्शन नहीं है, उस खुदा ने ये नाम सेलेक्ट किया जिसको पता था कि दुनिया में कोई किताब इसका 1000वें हिस्से का भी मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा नाम रखा अल्लाह ने इसका। कितनी पढ़ी जा रही है भाई, कितनी पढ़ी जा रही है। दुनिया में कुरान से ज्यादा कोई किताब पढ़ी नहीं जाती। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसे बगैर वुजू हाथ लगाया जाता हो और उसको हाथ लगाने को हराम समझा जाता हो कुरान के अलावा। आज 1 अरब मुसलमान बगैर वुजू कुरान मजीद को हाथ नहीं लगाते। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे बगैर समझे इतना पढ़ा गया हो जितना बगैर समझे कुरान को पढ़ा गया। कभी कोई किताब देखी इसको इंग्लिश आती नहीं और इंग्लिश पढ़ रहा हो बैठ के? वो लोग कहेंगे भाई तुझे मतलब पता है, वो कहेंगे नहीं पता, तो कहेंगे बेवकूफ़ क्यों पढ़ रहा है। लेकिन दुनिया में करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिनको अरबी नहीं आती, कुरान का मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन वो बड़े एहतमाम से अलहम से लेके वन्नास तक कुरान पढ़ते हैं। ये प्रोटोकॉल कुरान के अलावा किसी और किताब को हासिल नहीं हुआ है। और दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको समझ के इतना पढ़ा गया हो जितना कुरान को पढ़ा गया, बगैर समझे भी और समझ के भी। कोई किताब ऐसी है जिसके दर्स कुरान, जिसके दर्स के इतने लेक्चर होते हो जितने कुरान के होते हैं? पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसकी हिफाजत के लिए लोगों ने इतनी गर्दनें कटवाई हो जितनी कुरान के लिए। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसे लोग हाथ बांध के घंटों घंटों बगैर समझे सुनते हों और खड़े होके सुनते हों, जैसे तरावी में सुनते हैं लोग। कोई है? कोई शायर अपना कलाम सुना रहा हो और कहे खड़े होके हाथ बांध के, आप कहेंगे भाई बैठ के इतना मुश्किल हो रहा है सुनना है? भाई बैठ के इतना मुश्किल हो रहा है, खड़े होके कौन सुनेगा? बड़े दिलचस्प कलाम भी, गाना कोई सुरीला लगाओ ना, उसको भी लोग खड़े होके नहीं सुनते, लेटे लेटे सुन रहे होते हैं। अबे होगा बहुत अच्छा, इतना प्रोटोकॉल नहीं दोगे, खड़े होके सुनो। ये वाहिद किताब है, हाथ बांध के घंटों घंटों खड़े होकर लोग सुनते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो भी सुनते हैं, जिनको समझ में आ रहा है वो तो और भी ज्यादा सुनते हैं। आप हरम में जाएं, लाखों लोग तरावी सुन रहे हैं एक टाइम पे, लाखों लोग खड़े हुए हैं। इतना बड़ा इज्तिमा दुनिया में किसी तकरीब का होता है? बड़े से बड़ा म्यूजिकल प्रोग्राम हो जाए ना जिसमें बहुत एंटरटेनमेंट का सामान हो, बड़ा शराब कबाब बेहयाई, वो भी इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होता जो एक ऐसे कलाम को सुनने के लिए हो रहा है जिसमें लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हैं और हाथ बांध के खड़े होकर उस कलाम को सुन रहे हैं जो उनकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। ऐसी इज्जत बताओ दुनिया में किसी किताब को मिली है? तो ये कुरान का कमाल है। और दुनिया में
جتنا قرآن کے آرڈرز کو فالو کیا گیا ہے اتنا کسی کتاب کے آرڈرز کو فالو نہیں کیا گیا. قرآن نے کہا، ایک دفعہ کہا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو شراب اور جوا ناپاک نجس چھوڑ دو. آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شراب نہیں پیتی. امریکہ 100 بار قانون بنا کے اسمبلیوں میں نافذ کر چکا ہے تجربے، شراب اللیگل ہے، پبلک نے عمل نہیں کیا. نہیں ہوتا بھائی، نہیں چھوٹتی ہم سے. قرآن نے ایک دفعہ کہا اور آج مسلمانوں کی اکثریت، دنیا میں سب سے کم شراب کا ریشو مسلمانوں میں ہے، سب سے کم. اور غیر مسلموں میں ہر قوم میں شراب کا ریشو، پینے والوں کا ریشو نہ پینے والوں سے زیادہ ہے. واحد قوم ہے مسلمان جن میں نہ پینے والوں کا ریشو پینے والوں سے صرف زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہے. تو یہ کس نے آرڈر دیا تھا؟ ایک دفعہ قرآن نے کہا شراب کیا ہے؟ نجس، چھوڑ دو. کتنا مشکل ہے نشے کی چیز چھوڑنا، دنیا میں اکثر مسلمانوں نے چھوڑ دی. ایسا آرڈر تو کوئی اسمبلی کا بھی، کوئی بڑی سے بڑی سپر طاقتوں کے بھی ایسے آرڈر کو فالو نہیں کیا جاتا. لوگ بغاوت پہ آ جاتے ہیں، لوگ نہیں مانتے لا کو. یورپ تجربے کر چکا ہے شراب کو اللیگل، نہیں ہوتا بھائی، لوگ نہیں مانتے. خود جو اسمبلی میں قانون بناتے ہیں وہ پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بنا رہے ہوتے ہیں. ان سے نہیں چھوٹتی، دوسرے کہاں سے چھوڑیں گے؟ لہذا انہوں نے کمپرومائز کر لیا. انہوں نے کہا شراب پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے، حالانکہ ان کو پتہ ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے. لیکن انہوں نے کہا اس کو محدود کر دو بھائی، پی کے جہاز نہ چلاؤ، ٹھیک ہے نا، پی کے جہاز نہ اڑاؤ. پی کے آپ نے جہاز اڑایا تو پتہ نہیں جاپان جانا تھا، آپ پہنچ کہاں جاؤ. وہ ایک فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک شرابی تھا، آگ بجھانے کے لیے نا وہ گیا اور 20-25 لوگوں کی جان بچا کے نکل آیا اور کہہ رہے ہیں مجھے شاباش دو کہ پی کے بھی میں نے یہ کام کیا ہے. لوگوں نے کہا کمبخت، فائر بریگیڈ کے عملے کو تو اٹھا کے لے آیا باہر، جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے ان ساروں کمبختوں کو کھینچ کے لے آیا تو. یہ ہے شراب، جس کو جو بچانے والے تھے انہیں کو اٹھا کے لے. ایک آدمی جو تھا نا وہ شراب پی کے دیر سے گھر آتا تھا، بیوی اس کو پکڑ لیتی تھی کہ کم وقت پھر پی کے آیا ہے. تو ایک دن اس نے کہا کہ یار اب چپکے سے نا دیوار ٹاپ کے آؤ تاکہ بیگم کو پتہ نہ چلے، اپنے کمرے میں چلے جانا. دیوار ٹاپ کے آ کے بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ کھول کے، بڑا نا جیسے اسٹڈی کر رہا ہے. بیگم نے کہا آج پھر پی کے آیا ہے؟ نہیں بیگم، کہ کم وقت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اتنی گندی چیز جسے پی کے انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہتا. دنیا کی مہذب قومیں پیتی ہیں. وہ شراب جو فلموں میں نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے، جو حقیقت میں نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے. آپ نے فلموں میں شراب دیکھی ہوگی، اس میں شرابی ہیرو بڑا اچھا لگتا ہے، ایسے بال بکھرے ہوئے اور یوں باتیں کر رہا ہوگا. سچی مچی کا شرابی دیکھ لو نا، آپ بولو گے تجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے، دفع ہو یہاں سے. سمجھتے ہو؟ تو ہمیں شراب سے کس نے بچایا؟ قرآن نے. اسمبلیاں، قانون، حکومتیں نہیں بچا سکی ہمیں. اسلام قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. دنیا میں سب سے کم زنا کا ریشو کس قوم میں ہے؟ مسلمانوں میں. اور غیر مسلموں کا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بہت کوشش کی ہے کہ جو ابا ماضی میں ہوا کرتے تھے بچوں کے، اب بھی وہ ابا ہی ہوا کریں. لیکن اب وہ معاشرہ فادر لیس ہو گیا ہے. اماں ہوتی ہیں، ابا کا مارکیٹ میں پتہ نہیں ہوتا. لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں ابا ہوتے ہیں؟ کہ ہم لوگ کیا، تو ابھی تک چل رہے ہیں، ابا سسٹم چل رہا ہے ہمارے. دوسرے سے پوچھ کر ہم لوگ کیا نہیں، یہ سیٹ اپ ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ نظام آ گیا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی فیملی سسٹم کو بچانے کی. کیسے کوشش کی؟ انہوں نے کہا یار طلاقیں بڑھ رہی ہیں، طلاق پہ پابندی لگاؤ، آدھی جائیداد بیوی کو دو. گورے نے حل تلاش کر لیا، یار اس عورت سے جان چھڑانی ہے کم وقت سے تو ریٹرن میں نہ دو، ویسے چھوڑ دو اس کو. اب میاں بیوی اگر ویسے ہی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں یا شوہر چھوڑ دے بیوی کو حق نہ دے تو پولیس تھوڑی دونوں کو ملائے گی. کہے گا میں ریٹرن میں نہیں دے رہا، وہ دوسری عورتوں کے ساتھ جا کے منہ مارنے لگا. اسلام نے کتنا آسان بنا دیا طلاق کو. زبان سے 3 دفعہ نکالا حرام ہو جائے گی، بہت آسان. لیکن طلاق کا ریشو پھر بھی سب سے کم. کیوں؟ اللہ نے بتایا میں ہوں اوپر. دنیا قانون سازی کر کے گھروں کو نہیں بسا سکتی. گھر بسانے والا کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو میرے بھائی امریکہ، پاکستان، جاپان کا قانون آپ کے گھروں کو جوڑ نہیں سکتا.
قرآن جوڑ سکتا ہے. قرآن نے, اسلام نے ڈیورس کو اتنا آسان بنا دیا. لوگ ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار تمہارے مسلمانوں میں 3 دفعہ لفظ نکلے اور ختم بالکل ہمیشہ کے لیے, یہ تو ظلم نہیں ہے, یہ تو بہت آسان ہے. میں نے کہا اتنا آسان ہے پھر بھی طلاق کا ریشو ہمارے ہاں سب سے کم, اور تمہارے ہاں اتنا مشکل ہے. عدالت میں جانا پڑتا ہے, کورٹ میں سماعت ہوتی ہے, کئی مہینے لگتے ہیں, پھر ڈیورس پیپر بنتے ہیں, پھر آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہے, پھر بھی ہر ایک خاندان بھی کم وقت ایسا نہیں ہے جو فیملی کامیاب ہوتی ہو. اور جو کامیاب ہو بھی رہے ہیں وہ بھی بس ایسے کہ وہ کوئی کسی کو چھیڑتا ہی نہیں ہے. پشتو میں کہتا ہے نا, اخپل طریقے سے ہر آدمی زندگی گزار رہا ہے. بیوی اپنے کپ چائے خود بنا کے پی رہی ہے, میاں اپنی چائے خود بنا کے پی رہا ہے. تو جب دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, صرف ڈاکومنٹ کی حد تک ہے, تو طلاق کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خلے آپ لوگ کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر طلاق کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھی ہو رہی ہے. کمال کی بات تو یہ ہے, ہمارے ہاں تو ایک حقوق کی فہرست اسلام نے لگا دی. شادی ہو گئی ہے, عورت پابند ہے, باؤنڈ ہے, شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. مرد باؤنڈ ہے, آمدن لا کے کس کے قدموں میں ڈالے گا؟ بیوی کو کھلائے گا. اتنی پابندیاں, حقوق ادا کرنا اتنی ٹینشن والا کام, پھر بھی علیحدگی کا ریشو کم ہے. اور اب اگر علیحدگی کا ریشو بڑھ بھی رہا ہے تو ہماری وجہ سے نہیں, ان کی وجہ سے. وہاں سے یہ کلچر آ رہا ہے طلاق کا, وہ خراب کر رہے ہیں دنیا کو. لوگ کتنا بیویوں سے بیزار ہوتے ہیں بیچارے, میں تو کتنے لطیفے سناتا رہتا ہوں, پھر بھی چھوڑتے. وہ ہے نا, ایک آدمی کی بیوی بیمار ہو گئی اسپتال میں, ڈاکٹر نے کہا کہ 2 گھنٹے کی مہمان. اس نے کہا جہاں ساری زندگی صبر کیا 2 گھنٹے اور صبر کر لیں. جہاں ساری زندگی صبر کیا ہے 2 گھنٹے اور, تو صبر کیا نا ساری زندگی. کیوں؟ خاندان انوالو ہے بھائی, چھوڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. وہ صرف آپ کی بیوی تھوڑی, آپ کے والد کی بہو بھی ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, فیملی ہے نا, خاندان میں آئی ہے. انگریزوں کے یہاں خاندان تو ہے نہیں. ایک آدھ بچہ ہو گیا, رخصتی بھی پتہ نہیں, اب تو ہی اور شی کا فرق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے دوست بہت شوق ہو رہا تھا یورپ جانے کا, میں اپنے بچے وہیں ہوں اتنا اچھے ماحول میں. میں نے کہا بھائی مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, ہومو سیکچولیٹی بڑھ رہی ہے وہاں پہ, میل شادی. ایسا نہ ہو آپ کا بیٹا کہ ابا میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے, اس وقت آپ کی کھوپڑی گھومے گی یار یہ ہو کیا رہا ہے. اور میں نے یہ بات بیان میں جس دن کہی, اگلے دن میرے پاس فون آیا ایک صاحب کا, کہہ رہے میں عذاب میں آیا ہوں, میرا بیٹا اللہ معاف فرمائے, بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کہہ رہے میرا بیٹا لڑکے سے شادی کر رہا ہے, میں کیسے سمجھاؤں اس کو. میں نے کہا اور رہو مزے لو یورپ کے, ٹھیک ہے کچھ فائدے بھی ہیں وہاں پہ, میں اس کا منکر نہیں ہوں. میرے بھائی جو اسلام سکھا کے گیا ہے نا, وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو جب یہ اس قرآن کو نہ کوئی جانتا تھا نہ کوئی پڑھتا تھا, 2-4 لوگ پڑھتے تھے, 2-4 لوگ سنتے تھے, اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ القرآن. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. نبی کا نام رکھا گیا محمد, سب سے زیادہ تعریف. کتاب کا نام رکھا گیا القرآن. حالانکہ نبی نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, کتاب ایسی دے کر گئے, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے, سب سے زیادہ اس کتاب کو فالو کیا جا رہا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ اثرات اس کتاب کے پڑے ہیں. رائٹر نہ لکھنا جانتا ہو, نہ کوئی اسکالر ہو, نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ ہو, وہ ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے کہ جو دنیا میں اتنا بڑا انقلاب لے آئے. یہ اس کی علامت ہے, یہ رائٹر کی کتاب نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. یہ کس کی ہے؟ یہ اس خدا کی نازل کردہ کتاب ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کر کے آپ کو علم دیا. قرآن کہتا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اے نبی جو علوم ہم نے آپ کو دیے آپ امت کو بتا رہے ہیں, اگر ہم چاہیں یہ علوم آپ سے چھین لیں, ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, کوئی کارساز مددگار نہ ہو جو یہ علوم آپ کو لوٹا دے. یہ خالصتاً ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو یہ علوم دیے. آپ کو یہ علوم کوئی اور سکھانے والا نہیں, اور عقلاً بھی ممکن ہی نہیں ہے. عرب کے ایسے ریگستانوں میں, پہاڑوں میں رہنے والے دنیا کو کیسے اتنی زبردست نظام دے کے جا سکتے تھے بھائی؟ ہر چیز میں اسلام نے رہنمائی کی, پوری فقہ کے قانون کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. طہارت, وضو سے لے کر غسل کا طریقہ, خرید و فروخت, اسلامک بینکنگ ہے. عیسائی بینکنگ کیوں نہیں ہے دنیا میں؟ کبھی سنا ہندو بینکنگ؟ پنڈتوں نے ایک اپنا معیشت کا نظام دیا ہو. جہاں دنیا میں کوئی لا آتا ہے فوراً لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں.
عدالت خلا کی ڈگری دیتی ہے. لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے, یہ خلا ہوا کہ نہیں ہوا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, دیکھو اسلام میں طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے, جج کے پاس نہیں ہے. آج کسی خاتون کو کوئی پرابلم ہو, عدالت سے جا کے خلا کی ڈگری لے کے آ جاتی ہے. جب شادی ہوئی ہے آپ کی مرضی سے ہوگی, اب نکاح ختم آپ کی مرضی سے, بولو نا نہیں ہوگا. یہ قرآن میں صاف ہے کہ یہ حق کس کو اللہ نے دیا ہے. تمام آسمانی مذاہب میں ڈیورس کا حق شوہر کے پاس ہوتا ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, آپ کی بیوی کو طلاق نہیں دے. یہ حکومت کا رائٹ ہی نہیں ہے. آج بڑے آرام سے عدالتی کھلے ایسے ہو رہے, بچوں کا کھیل بنا لیا ہے. پہلے کبھی سنے تھے آپ نے یہ؟ بولو نا, کبھی پہلے سنا تھا؟ یہ نئی بدعت ہے. جنرل مشرف نے یہ بنیاد رکھی اور ہماری مذہبی جماعتیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہی, نہ اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. چند کنڈیشن ہے جس میں عدالت کا خلا معتبر ہوتا ہے, چند کنڈیشن, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. ایک جج بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے اس ہفتے میں 10 عورتوں کو خلا دیا ہے, طلاق دلوائی نا, خلا بھی طلاق ہی ہوتا ہے. تو ایک صاحب بیٹھے, انہوں نے کہا جج صاحب وہ آپ کی بیویاں تھیں؟ اس نے کہا نہیں. کہہ رہا آپ کو دوسروں کی بیویوں کو طلاق کا حق آپ کے پاس کب سے آ گیا؟ ایک جاہل آدمی اعتراض کر رہا ہے, اس میں بھی اتنی سینس ہے. ابے بھائی حکومت اتنی, اللہ نے اس کو اتھارٹی تھوڑی دی ہے کہ وہ ہماری بیویوں کی بھی مالک بن جائے. میری گاڑی ہے نا, اگر گورنمنٹ مجھ سے چھین کے کسی اور کو دینا چاہے یا چھیننا چاہے, چھین سکتی ہے. میں بولوں گا بھائی میری گاڑی ہے, میرے کپڑے میرے, میری ٹوپی میری, میری پگڑی میری, تو میری بیوی بھی کس کی ہے؟ میری ہے, گورنمنٹ کی تھوڑی ہے. اس کو یہ حق نہیں ہے. تو خیر اب یہ بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی آ رہی ہے. تو ہر چیز میں اسلام نے آرڈر نہیں دیا. خلا لوگ عدالت سے لیتے ہیں, مفتیوں سے پوچھتے ہیں, یہ ہوا اسلام کی عدالت نے وراثت کا فیصلہ کر دیا, لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں شریعت کے مطابق یہ وراثت ہے یا نہیں. آپ بزنس کرتے ہیں, دنیا میں کمپنیاں بہت سارے کاروبار کر رہی ہیں, لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ کاروبار جائز ہے یا نہیں. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں متبادل قانون دیا ہے. دنیا میں کسی مذہب کے پاس متبادل قانون نہیں ہے. ہندوؤں میں پنڈت, روحانی پیشوا تو ہوتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر تو ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کو لا نہیں بتاتے. لا ہے ہی نہیں ان کے پاس, تو بتائیں گے کہاں سے؟ عیسائی پادری دم درود کرے گا, اس کے پاس لا نہیں ہے. لا صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. تو یہ لا قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا. یہ خود اس لا کے اور اس قرآن کے برحق ہونے کی دلیل ہے.